अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ऐद हाज़र में उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार की मायूसियों से निकलते हैं और आज बात करते हैं मुसलमानों के शानदार माजी पर। माजी के झरोकों में झांकते हैं। वो भी एक ज़माना था जब फ्रांसीसी बादशाह को मुसलमान अफवाज ने मिस्र में कैद करके 8 लाख दीनार तावान मौसूल किया था। यही रहेगा मेरा मौजू। बहुत ही खास व्लॉग होने जा रहा है ये, मेरे साथ जमे रहिएगा। लाजमी ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत खास व्लॉग है, इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखना है तमाम दोस्तों ने। और साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंतहाई मालूमाती व्लॉग है ये, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई होगी, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रिक्वेस्ट मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक मेरी इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे मुसलमान नौजवान जान तो सकें कि माजी में ऐसा ज़माना भी था और आज के ज़माने से, आज के हालात से अपना मुवाजना कर सकें कि हम किन की औलाद हैं और चलते 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 कहाँ पहुँच आया। शुरू करते हैं बगैर किसी तवक्कुफ के, अपने मौजू पर आते हैं। ये सन 1250 में 3 जुलाई की तारीख थी जब मिस्र में अयूबी ख़ानदान के आखिरी फरमारवा सुल्तान अल साले की अफवाज ने फ्रांस के बादशाह लुई नेहम 9th को फारस्कोर में लड़ी जाने वाली 7वीं सलीबी जंग में शिकस्त देने के बाद गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें मिस्र के शहर मंसूरा में इब्ने लुकमान के घर में कैद कर लिया। आइए जानते हैं कि यह फ्रांसीसी बादशाह था कौन और उसे मिस्र में कैद क्यों किया गया। फ्रांस के बादशाह लुई नेम, जिन्हें अपने मजहबी तर्ज अमल की वजह से तारीख में सेंट लुई के नाम से भी याद किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक 25 जुलाई सन 1214 को पोइसेस फ्रांस में पैदा हुआ। वो बादशाह लुई अष्टम और कैस्टेल की मलका ब्लांका का चौथा बेटा था, जिनके पहले 3 बच्चे छोटी ही उम्र में वफात पा चुके थे। लुई नेम के कुल 7 बहन भाई थे, ताहम तख्त के वारिस बनने की बदौलत उन पर उनके वालिदैन खुसूसन उनकी वालदा की जानब से खुसूसी तवज्जो दी गई। उन्हें तजर्बेकार घुड़सवारों ने शिकार का हुनर और घुड़सवारी सिखाई। उन्हें मुख्तलिफ उलमा ने बाइबल की तारीख, जोग्राफिया और कदीम अदब सिखाया। उनकी वालदा ने उन्हें मजहब की तालीम खुद फराम की ताकि वो एक अकीदतमंद और सच्चा मसीह बन सके। लुई एक जोशीला नौजवान था जिसे कभी कभार शदीद गुस्सा भी आ जाता था, जिस पर काबू पाना उसके लिए खासा मुश्किल होता था। जब उसके वालिद ने सन 1223 में बादशाह फिलिप दोम, जिसे फिलिप अगस्टस भी कहते हैं, उसके बाद तख्त संभाला तो इंग्लिस्तान के साथ तवील तनाज़े जारी थे। बरतानिया को उस वक्त भी फ्रांस में उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन उन दिनों में आर्जी तौर पर अमन कायम था क्योंकि इंग्लिस्तान के उस ज़माने के बादशाह बड़े मशहूर थे, हेनरी III। उसने जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं था। और जनूबी फ्रांस में बेजसियान फिरके के लोगों में चर्च और रियासत के खिलाफ बगावत भी बेकाबू थी। देखते ही देखते अशराफिया के दरमियान इश्तिहाल बढ़ता गया और बगावत का खतरा भी मंडलाने लगा। लुई अष्टम ने इन बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कोशिशें तेज की। सन 1226 में उन्होंने अपनी तवज्जो अल-जसान बगावत को दबाने पर मरकूज की, लेकिन उनकी 8 नवंबर सन 1226 को मौत पेनिस्टर में उनकी अचानक मौत के बहस यह काम तो अधूरा रह गया और लुई नेम, जो अभी 13 साल का भी नहीं था, बादशाह बन गया। मलका को पहली फिक्र लुई को ताजपोशी के लिए रेम्स लेकर जाना था क्योंकि बहुत से ताकतवर उमरान ने तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया था, लेकिन मलका ब्लांका मुसीबतों की वजह से हौसला हारने वाली नहीं थी। बहादुर खातून थी, उसने बागी कुव्वतों पर भरपूर हमला किया और बेजेनिस इनकलाब को कुचलने के लिए भी कोशां नहीं। ताहम फ्रांस में इंग्लिस्तान की इमलाक का मसला अभी दरपेश था।
پیٹر آف ڈریکس کی حمایت سے ہنری تھرڈ نے اپنی افواج کو برنٹی میں بھیجا اور مغربی فرانس میں پیش قدمی کی کوشش کی۔ اگرچہ لوئی نیم اس وقت صرف 15 سال کا تھا، لیکن اس نے ذاتی طور پر فرانسیسی افواج کی قیادت کی، تاہم اس دوران جنگ نہیں ہوئی اور پیٹر آف ڈریوک نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ بندی معاہدے کی تجدید ہو گئی۔ جب بلانکا نے لوئی کو 1234 میں اقتدار کی باغ دوڑ سونپی تو اس وقت امن تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کے مطابق لوئی نیم ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایک مذہبی اور پرہیزگار بادشاہ اور پادریوں کا دوست سمجھا جاتا تھا۔ ملکہ نے لوئی کی بیوی کے طور پر ریمنڈ چہارم برینجر کاؤنٹ آف پرونس کی بیٹی مارگوریٹ کا انتخاب کیا۔ یہ شادی 29 مئی سن 1234 کو سینس میں ہوئی اور لوئی کو اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی گہری محبت تھی، جس سے بلانکا کو اپنی بہو سے بے حد حسد بھی رہتا تھا۔ لوئی اور مارگریٹ کے 11 بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ لوئی نیم انگریزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ جنگ کے لیے تیار تھا، کیونکہ ہنری ایک بڑی فوج کے ساتھ فرانس پر حملہ کر چکا تھا اور اس بار اس کی فوجیں روایان میں آئیں اور مغربی فرانس کی اشرافیہ کی اکثریت ان کے ساتھ متحد ہو گئی۔ سن 1242 میں ٹیلبرگ برج میں تصادم ہوا اور اس جنگ میں انگریزوں کو شکست ہوئی اور ہنری واپس لندن چلا گیا۔ انگریزوں پر فتح کے بعد لوئی نیم شدید بیمار ہو گیا، تاہم اس وقت دسمبر سن 1244 میں اس نے سلیب اٹھائی اور مشرق وسطی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس کی افواج اس فیصلے کے حوالے سے پرعزم بھی نہیں تھیں۔ شام میں صلیبیوں کے لیے صورتحال مشکل تھی۔ مسلمانوں نے 23 اگست سن 1244 کو یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور سلطان مصر کی فوجوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ لوئی نیم نے اندازہ لگایا کہ اگر امداد فوری طور پر نہ پہنچی تو مشرق کی مسیح سلطنت تو ختم ہو جائے گی۔ یورپ میں صلیبی جنگ کے لیے اس سے زیادہ بہتر موقع کوئی نہیں تھا۔ یہ مقدس رومی سلطنت اور پاپائیت کے درمیان عظیم تنازع میں جنگ بندی کا دور تھا۔ فرانس میں بھی امن تھا اور یوں عمرا نے 7ویں صلیبی جنگ میں اپنے بادشاہ کے ساتھ جانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بڑا لشکر تیار ہوا اور یورپ کے دیگر ممالک سے بھی بہادر نوجوان اس مقدس جنگ میں شریک ہونے کے لیے ان کے ساتھ میوے سفر ہوئے۔ تیاریاں طویل اور پیچیدہ تھیں۔ لوئی نیم نے تخت اپنی والدہ کے سپرد کیا اور 25 اگست سن 1248 کو جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا بحری بیڑا تقریباً 100 جہازوں پر مشتمل تھا، جس میں 35,000 لوگ جس میں شامل تھے۔ لوئی کا مقصد بہت سادہ تھا، وہ براہ راست مصر پہنچ کر ملک کے اہم شہروں پر قبضہ کرنے اور انہیں لیونٹ شام کے شہروں کی آزادی کے بدلے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ آغاز تو بہت اچھا تھا۔ قبرص میں موسم سرما گزارنے کے بعد یہ مہم سن 1249 میں مصر میں دمیٹا کے قریب پہنچی۔ دمیٹا کے شہر اور بندرگاہ کو محفوظ بنایا گیا تھا، لیکن 6 جون کو لوئی نیم شہر میں داخل ہوا اور شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب مصر کے حکمران سلطان الصالح ایوب کو صلیبیوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس نے دمیٹا کے جنوب میں اپنی فوج بھیجی۔ اس وقت سلطان الصالح بستر مرگ پہ تھا۔ صلیبیوں کی آمد پر الصالح کی فوج کے لیڈر نے سمجھا کہ ان کا سلطان مر چکا ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور دمیٹا آسانی سے صلیبیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ شاہ الصالح کے کچھ ہی دن کے بعد وفات بھی پا گئے۔ لوئی نیم نے قاہرہ کی جانب پیش قدمی کا فیصلہ کیا، لیکن دریائے نیل اور اس کی نہروں میں اس وقت ایک سیلاب کے باعث شدید طغیانی نے اسے کئی مہینوں تک روکے رکھا۔ کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ وہ منصورہ کے قلعے پر قبضہ کرے۔ پھر کیا تھا؟ اس وقت الصالح ایوب کی بیوہ شجر الدار نے اپنے بیٹے تران شاہ کو پیغام بھیجا اور اسے موجودہ جنوبی ترکی کے شہر حسن کیفا سے جلد واپس آنے کا کہا تاکہ وہ مصر کی باغ ڈور سنبھالے اور مصر کا دفاع کر سکے۔ انہوں نے مملوک شہزادوں کو منصورہ کی جنگ کی تیاری جاری رکھنے کی ہدایت کی، جو 11 فروری سن 1250 کو ہوئی، اور اس کے نتیجے میں لوئی نیم کی افواج کو شکست ہوئی اور ان کا بھائی رابرٹ آف آرٹس جنگ میں ہلاک ہو گیا۔
مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان معاذرائی جاری رہی اور یہاں تک کہ تران شاہ منصورہ پہنچ گیا، جہاں اگلی جنگ کی تیاریاں ایسے وقت میں شروع ہوئیں جب صلیبیوں کے صفوں میں قحط اور بیماری پھیل چکی تھی۔ ان مشکل حالات کے پیش نظر لوئی نیم نے قاہرہ کی طرف پیش قدمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دمیٹا واپس جانے کی ٹھانی، جہاں راستے میں ان کی افواج کو مسلمانوں کے حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور پھر دمیٹا کے قریب جنگ فرسکور ہوئی۔ یہاں مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح حاصل ہوئی اور لوئی نیم گرفتار کر لیا گیا اور منصورہ میں ابن لقمان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ ہاؤس آف ابن لقمان کے بارے میں مصر میں جنرل انفارمیشن سروس کی ویب سائٹ کا یہ کہنا ہے کہ ابن لقمان کے گھر کو اس وقت شہرت ملی جب فرانس کے بادشاہ لوئی نیم اور مصر کے خلاف صلیبی جنگ کے رہنما سن 1249 کو وہاں 1 مہینے کے لیے قید میں رہا۔ اس گھر میں ایک تاریخی عجائب گھر قائم کیا گیا ہے جس میں بہت سی پینٹنگز، معلومات اور تصاویر آج بھی موجود ہیں جو جنگ میں استعمال ہونے والے کپڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ صلیبیوں کی افواج کو تباہ کرنے میں مصری عوام کے کردار کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد بادشاہ کو تقریباً 1 ماہ قید میں رہنے کے بعد، جی ہاں، مصر کے بادشاہ لوئی نیم، یا اسے آپ کیا کہتے ہیں، سینٹ لوئی، 1 ماہ قید کے بعد ایک بڑے توان تقریباً 8 لاکھ دینار کے بدلے میں رہا کیا گیا اور لوئی ایکر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ دوبارہ ملنے میں بھی کامیاب ہوا۔ لوئی نیم کی رہائی کے معاہدے میں دمیٹا کا کنٹرول، مصر واپس نہ آنے کا عہد، توان کی نصف رقم کی نقد ادائیگی یعنی 4 لاکھ روپے کی فوری ادائیگی بھی شامل تھے۔ تران شاہ توان کی بقیہ رقم کی ادائیگی تک صلیبی قیدیوں کو قید میں رکھیں گے جبکہ مسلمان قیدیوں کی فوری رہائی ہوگی اور فریقین کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی کا بھی معاہدہ طے پایا تھا۔ فرانس واپسی کے بعد وہ اس کے داخلی معاملات میں ملک مصروف ہو گیا اور اپنی آخری ایام میں اس نے ایک نئی صلیبی جنگ شروع کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا اور اس بار اس کی منزل شمالی افریقہ تھی، لیکن جون ہی اس کا بیڑا تیونس کے ساحل پر پہنچا تو سن 1270 میں وہ بیمار ہوا، انتقال کر گیا۔ یہ تھا دوستو ہمارا ماضی۔ اس ویلاگ کو بنانے کا بنیادی مقصد میرا یہ تھا، میں تاریخ پڑھتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ہم وطنوں، اپنے نوجوانوں جو کہ بیزار ہیں، جو کہ مایوسی کی کیفیت میں ہیں، ان میں امید پیدا کرنا۔ ہمارا شاندار ماضی تھا، ہم مغلوب نہیں ہوتے تھے، ہم غالب آتے تھے۔ آج کوئی کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، آج ہم مغلوب ہوتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ہوا تھا۔ آپ کو یہ ایک ڈراؤنا سا ایک خواب نظر آئے گا، ایسا ہوا۔ مکمل ویلاگ دیکھ کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا خود خاص خیال۔ میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا اور آخر میں ایک ریکویسٹ ہے، ایک بار پھر میرے چینل کو ضرور لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک سچ اور حق بات پہنچانے میں میرے شریک سفر ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔